खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक तेरी तमजीद हो। उसका 14वां बाब, पहली 12 आयत। उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान लाते हो तो मुझ पर भी ईमान लाओ। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने चाहता हूँ। और जब मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर आऊँगा और तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो, और जहाँ मैं हूँ जाता हूँ तुम जानते हो, और वहाँ की राह भी तुम जानते हो। तो माँ ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो हम वो राह क्यों कर जाने। यीशु ने उसे कहा, राह और हक और ज़िंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बग़ैर बाप के पास नहीं आता। अगर तुम मुझे जानते तो मेरे बाप को भी जानते, और अब से तुम उसे जानोगे और तुमने उसे देखा है। फलबूस ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, बाप को हमें दिखा तो हमारे लिए बस है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फलबूस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तुमने मुझे नहीं जाना? जिसने मुझे देखा है उसने बाप को देखा है। फिर तू किस तरह कहता है कि बाप को हमें दिखा? क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी तरफ से नहीं कहता, लेकिन बाप जो मुझ में रहता है वही अपने काम अंजाम देता है। मेरा यकीन करो कि मैं बाप में हूँ और बाप मुझ में है, नहीं तो कामों ही के सबब से यकीन करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर ईमान लाता है वो भी ये काम करेगा जो मैं करता हूँ, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। अंजील पाक के वसीला से हमारी ख़ताएँ मुआफ़ की जाएँ। सबसे पहले जितनी माएँ आज ये कलाम खुदा का सुन रही हैं और इस इबादत में शरीक हैं, वो माएँ जो आसमान पर हैं, खुदा के हजूर पहुँच चुकी हैं, उन सबको बहुत बहुत आज का दिन मुबारक हो। माँ किसी भी घर में एक ऐसी हस्ती होती है जिसके वसीला से ज़िंदगी का दम चलता है, और माँओं के वसीला से घर आबाद होते हैं। माँओं के वसीला से ज़िंदगी का दारोमदार समझने का मौका मिलता है। माँ की मोहब्बत और माँ की कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता, और माएँ अपनी ज़िंदगी में कुर्बानियाँ दे देकर अपनी औलाद की जो मदद करती हैं, उन माँओं के वसीला से खुदा हमारे ख़ानदानों को बरकत अता करता है। अपनी अपनी माँओं को आज याद करते हुए उनके अक़ीदत का सलाम पेश करते हैं, उन्हें मुबारक देते हैं, और हम खुदावंद के हजूर उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए खुदावंद के हजूर दुआ करते हैं। और वो माएँ जो खुदावंद में सो चुकी हैं, उनके लिए भी खुदावंद से दुआ और इल्तिजा करते हैं। आज खुदावंद के हजूर माओं के दिनों में, जबकि हमारे गिरजाघर अभी तक लॉकडाउन की वजह से खुल नहीं पाए हैं, वो मसीही ईमानदार जो गिरजाघरों के करीब रहते हैं, आज अपनी दुआओं में ज़रूर अपने अपने गिरजाघरों में जाएं और अपनी अपनी माओं के लिए दुआ करें। और ख़ास तौर पर जो माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, ज़रूर कोशिश करके कब्रिस्तान तक जाएं और अपनी माँ की कब्र पर फूल चढ़ाएं। और इसके साथ साथ मई का महीना, जिस महीने में इस ख़ास ईद को बरकत दी जाती है, मई का महीना मुक़द्दसा माँ मरियम का महीना है, पाक रोज़री का महीना है। मुक़द्दसा माँ मरियम ख़ुद यीशु मसीह की माँ है, और जब वो माँ होने के नाते से आज मुक़द्दसा माँ मरियम के वसीला से पूरी दुनिया के लोग उस माँ का भी दर्जा हासिल करते हैं जो रूहानी तौर पर सारी दुनिया की माँ है। आज हम मुक़द्दसा माँ मरियम के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने फ़रिश्ते को हाँ कहकर खुदावंद यीशु मसीह को दुनिया में जन्म दिया, और फिर ये नजात का वेद शुरू हुआ। हम जब भी इस महीने में रोज़री पढ़ें, ख़ास तौर पर दुनिया में अमन और सलामती के लिए, करोना वबा से बचने के लिए, और खुदावंद के हजूर जो मुतासरीन हैं उनकी बहाली के लिए, और जो लोग ज़िंदा हैं और अभी तक कोरोना से महफूज हैं, खुदा उन सबको अपनी हिफाजत में रखे। तमाम डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, पैरामेडिकल स्टाफ के लिए,
فوج کے لیے، فوج کے نوجوانوں کے لیے، پولیس کے نوجوانوں کے لیے، وہ ادارے جو لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان سب کے لیے اس خاص مہینے میں دعا کریں۔ یہ خاص مہینہ روزری کا مہینہ، مقدسہ ماں مریم کا مہینہ اور ماؤں کا مہینہ ہے۔ اس میں ضرور بہت ساری دعائیں خدا سننے کے لیے تیار ہے۔ آج خدا کا کلام ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، جس میں بہت ساری باتیں کی گئی ہیں۔ آج جب کلام کا شروع کیا گیا ہے 14ویں باب سے، یوحنا انجیل نویس کے 14ویں باب سے آج کلام ہمارے لیے پڑھا گیا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو یسوع مسیح نے آخری کھانا کھانے سے پہلے اپنے شاگردوں کے ساتھ بات کی۔ اس سے پہلے وہ کئی بار ان سے اپنے مرنے کا ذکر کر چکا ہے، اور ایک طرف شاگرد اس کے مرنے سے پریشان ہے، اس کی اذیت کی باتیں کرنے سے پریشان ہے، اس کی صلیب سے پریشان ہیں، اور دوسری طرف آج یسوع مسیح ایک نئی بات سے ان کی باتوں کو اور مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ میں بنیادی طور پر کیا کرنے والا ہوں۔ لیکن یسوع مسیح کی زندگی کو دیکھ کر، ان کے ایمان کو دیکھ کر، ان کے دماغ کے اس سطح کو دیکھ کر یسوع مسیح شروع ہی ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان لاتے ہو تو مجھ پر بھی ایمان لاؤ۔ خدا پر ایمان بنی اسرائیل قوم نے رکھا تھا۔ خدا نے انہیں مصر کی غلامی سے آزاد کیا تھا، موسیٰ کی رہنمائی میں آزاد کیا تھا، خدا نے وہ راستہ بھی دکھا دیا تھا انہیں وعدہ کی سرزمین کی طرف جانا۔ خدا پر ان کا بھروسہ تھا، ہم دودھ اور شہد کی ندیوں کے شہر میں جا کر آباد ہوں گے۔ خدا پر بھروسہ ہے۔ اب بھروسہ کس پر اور کرنا ہے؟ اگر تم خدا پر بھروسہ کرتے ہو تو میری بات بھی بھروسہ کرو، یسوع مسیح کی باتوں پر بھی بھروسہ کرو، جو خدا کے حضور خدا کا بیٹا انسان بن کر آیا ہے اور دنیا کو نجات دینا چاہتا ہے، دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ اس کے مرنے کا مقصد کیا ہے۔ اور جب باتیں کرتا ہے تو آج یہ اعلان کرتا ہے، موسیٰ نے تو وعدے کی سرزمین کی طرف راستہ دکھایا، لیکن میں تمہارے آگے چلنا چاہتا ہوں اور تمہیں بتانا چاہتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا۔ اور اس کے بعد کہتا ہے، دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بھی جگہ تیار کر سکوں۔ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، یسوع مسیح خود پہلے جا کر تیاری کرنا چاہتا ہے۔ موسیٰ وعدہ کی سرزمین کی طرف اشارے کر کر کے اس طرف ہمیں جانا ہے، اس پہاڑ کے اس طرف جانا ہے، لیکن یسوع مسیح تو ہمارے لیے آسائش اور آرام اور کمرے بنا کر دینا چاہتا ہے، گھر بنا کر دینا چاہتا ہے۔ اور آج اسی بات کو شروع کر کے یسوع مسیح شروع کرتا ہے اور کہتا ہے، دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے بھی جگہ تیار کر سکوں۔ تم وہ راہ جانتے ہو، میں کہاں جاتا ہوں؟ ہم جانتے نہیں تو کہاں جاتا ہے؟ وہ راہ کیسے جانیں گے؟ توما رسول سادگی کے ساتھ یہ سوال کرتا ہے، کون سی راہ میں جانا ہے؟ کون سا راستہ ہوگا؟ اور اگر ہم پچھلے اتوار کی تلاوتوں کو یاد کریں تو یسوع مسیح نے کیا کہا تھا؟ بھیڑ خانے کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا رہنمائی بھی کرتا ہے اور دروازہ بھی میں ہوں، جو مجھ سے داخل ہوگا وہ پھر پریشان نہیں ہوگا، مصیبت میں نہیں ہوگا، دکھ میں نہیں ہوگا، تکلیف میں نہیں ہوگا۔ اور آج یسوع مسیح اعلان کرتا ہے، دوبارہ سے کہنا چاہتا ہے، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ سچائی کو بھی جان لو کلام سے، میرے پیچھے چلو اور زندگی کی باتیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ اسی لیے خداوند یسوع مسیح ایک ہی آیت میں اس بات کا اعلان کر دیتا، راہ اور حق اور زندگی میں ہی ہوں۔ یسوع مسیح کی یہ خوبصورت باتیں اور رہنمائی آج ہمیں تیار کرتی ہے کہ ہم باپ کو جانیں۔ باپ کون ہے؟ اس نے کیوں یسوع مسیح کو بھیجا؟ اس نے کیوں یسوع مسیح کے لیے مشن تیار کیا؟ اس نے کیوں یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہماری رہنمائی کی؟ کیوں اسے دکھ سہنا پڑے؟ اور پھر آج فلبو سے ایک اور اعلان کر دیتا ہے، اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا تو بس ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ اور نہیں دیکھنا۔ پرانے عہد نامے کی باتیں غور سے سننے کی کوشش کریں تو وہاں اعلان کیا جاتا ہے
جس نے خدا کا چہرہ دیکھ لیا وہ مر جائے گا۔ خروج کی کتاب 25واں باب۔ جو خدا کا چہرہ دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ موسیٰ نے خواہش کی مجھے دکھا ہے خدا اپنا چہرہ، لیکن خدا نے اس کو بھی اپنی کمر دکھائی، چہرہ نہیں دکھایا، کیونکہ جو بھی خدا کا چہرہ دیکھے گا وہ مر جائے گا۔ ملوک کی پہلی کتاب 19ویں باب میں الیاس نبی نے خدا کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی۔ جب آندھیاں آتی ہیں تو آواز آتی ہے، خدا آندھیوں میں نہیں، گرجیں آتی ہیں، خدا گرجوں میں نہیں، چٹانیں ٹوٹتی ہیں، خدا چٹانوں میں نہیں، زلزلوں میں نہیں، طوفانوں میں نہیں۔ اور پھر لکھا ہے باد نسیم کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے، اور پھر جلدی سے الیاس نبی اپنی ہی چادر سے اپنے چہرے کو چھپا لیتا ہے، کہیں میں خدا کو دیکھ کر مر نہ جاؤں۔ لیکن یسوع مسیح آج ایک اور بات دکھانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھ لیا۔ یسوع مسیح کو دیکھ کر ہم مرتے نہیں ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے ہم خدا نہ مانیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نہیں ہے۔ یوحنا رسول کی انجیل 3 باب 16ویں آیت، جو ہم سارے مسیح ایماندار جانتے ہیں، اس آیت کو ہم کئی بار پڑھ چکے ہیں۔ اس سب کا جواب ہمیں یسوع مسیح کے خدا ہونے اور اس پر دیکھنے اور پھر اس کے وسیلہ سے زندگی پانے کا فضل ملتا ہے۔ 3 باب 16ویں آیت، اور خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے۔ اور آج فلبوس کو یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے، فلبوس، جس نے مجھے دیکھا ہے اس نے باپ کو دیکھا ہے، اور اگر تم اس بات کو بھی نہیں جانتے تو میرے کاموں کی طرف دیکھو، میں نے کیا کام کیے ہیں، میں نے کتنے معجزے کیے ہیں۔ میں نے لنگڑوں کو چلنے کی قدرت دی ہے، اندھوں کو دیکھنے کی برکت عطا کی ہے، بیماروں کو تندرستی عطا کی ہے، جکڑے ہوئوں کو آزاد کیا ہے، مردوں کو زندہ کر دیا ہے، بہرے سنتے ہیں، گونگے بولتے ہیں۔ اب ان کرشمات پر غور کرنے کے بعد میں نے پانی پر بھی چل کر تمہیں دکھایا ہے، میں نے طوفانوں کو بھی جھڑکا ہے، میں نے اپنے کلام سے آسمان کی باتیں بھی تمہارے ساتھ کی ہیں۔ ان باتوں کو بھی سن لو، ان کو دیکھ لو، ان کا تجزیہ کر لو، ان کی گواہی سمجھ لو، ان کو بھی دیکھ کر کم از کم یسوع مسیح میں باپ کو دیکھنے کی کوشش کرو۔ یہ ضروری ہے اس بات کو سمجھنا۔ اور پھر یسوع مسیح واضح کر دیتے ہیں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ اس سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا، اس سے بھی بڑے کام دیکھو گے۔ یہ واقعہ جو آج لکھا گیا، یہ یسوع مسیح کے آخری کھانے سے پہلے کا واقعہ۔ اب جب ہم ایسٹر کے 5ویں اتوار پر آ پہنچے ہیں، تو پھر اب ان باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ہم نے ابھی کی ہیں، ایسٹر کے اس موسم میں شاگردوں کا جوش اور جذبہ کیسا ہوگا۔ یہ باتیں جو آخری کھانے سے پہلے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں، اب ان کا جوش اور جذبہ کیسا ہوگا۔ اور اس لیے یسوع مسیح بار بار کہتا ہے کہ باپ بیٹے کو جلال دے گا، تم باپ کا جلال بھی دیکھو گے۔ اور جلال کہاں تھا؟ وہ صلیب میں چھپا تھا، موت میں چھپا تھا، اور موت کے بعد زندگی کی فتح حاصل کرنے میں چھپا ہوا تھا۔ اسی لیے پاشکا کا یہ موسم ہمیں خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور آج اگر کلام کو سمجھنا ہے تو پھر پاشکا کے مسیح بن کر، پاشکا کے اس موسم میں آ کر یسوع کے زندہ ہونے کی خبر اپنے دل میں، اپنے جسم میں، اپنی روح میں حاصل کر کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو چکا ہے، اور وہ خدا کے حضور پاک ماں کلیسیا ان باتوں کے ذریعے سے ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ شاگرد بھی آخری کھانے سے پہلے کیسے تھے، خدا کا جلال کیسا ہے، اب اس جلال سے منور لوگ کیا کر رہے ہیں۔ اور اس کا ذکر ہم پچھلے پورے ہفتے میں سن رہے ہیں، اور پچھلے 4 اتواروں سے ہم یہ سن رہے ہیں بار بار، رسولوں کے اعمال سے مختلف واقعات، مختلف چیزیں، کلیسیا میں جوش، اور رسولوں کا وہ ڈر اور خوف جو تھا وہ ختم ہے۔ اب وہ ڈرتے نہیں ہیں، سزا سے، مار سے، جیل سے، قید سے آزاد ہو کر بڑے بڑے ہجوم میں جا کر لوگوں کو خدا کے کلام کی باتیں سنا رہے ہیں۔ پاشکا کے مسیح لوگوں کی زندگی کچھ ایسی ہی ہے جس میں خداوند کے حضور ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاشکا سے پہلے کا موسم اور پاشکا کے بعد کا موسم۔ ایک مصنف لکھتا ہے، جب دنیا میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے
تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ روتا ہے، وہ اکیلا رو رہا ہوتا ہے، اور جتنے اس کے رونے کی آواز سن رہے ہیں وہ سارے ہنس رہے ہوتے ہیں، سارے ہنس رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جب انسان مرتا ہے تو وہ اکیلا چپ ہوتا ہے، باقی سارے رو رہے ہوتے ہیں، سارے دکھ میں ہوتے ہیں۔ شاید اب وہ اکیلا ہنس رہا ہوتا ہے جب وہ قبر میں رکھا گیا ہے۔ کس لیے ہنس رہا ہوگا؟ کہ میں ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ یہ لوگ پیچھے جو ہنس رہے ہیں، نہیں ہنس رہے ہیں، رو رہے ہیں، ان کو ابھی تک یہ ایسٹر کے اس موسم کو سمجھ نہیں پائے ہیں۔ انہیں زندہ ہونے کا فضل جو ہے، ایمان کی برکت جو ہے، یسوع کی باتیں جو ہیں، ان شاگردوں کی طرح سمجھ نہیں آ رہی ہیں۔ وہ روتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا سوال کیا جا سکتا ہے، کیا وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کی زندگی کے قابل سمجھتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہم اس قابل بنتے ہیں کہ جب ہم مریں تو دنیا روئے اور ہم ہنسیں؟ اور اس کے لیے ہمیں آج مقدس پطرس جو ہے وہ کچھ نئی باتیں بتانا چاہتا ہے۔ مقدس پطرس کہتا ہے، خداوند زندہ پتھر کے پاس آؤ، جسے آدمیوں نے تو رد کیا مگر خدا نے اسے چن لیا اور معزز جانا۔ تم زندہ پتھروں کی مانند روحانی گھر بنتے جاؤ۔ اب زندہ پتھر بننا بڑا ضروری ہے۔ زندہ پتھر ہم ہیں، زندہ پتھروں سے ہیکل بنے گی۔ اور پاپا اعظم پوپ بینیڈکٹ نے اپنی خوبصورت کتاب لکھی، دا نیو سانگ آف دا لارڈ، یہ ان کی کتاب کا نام ہے۔ اس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مسیحی ایمانداروں کو زندہ پتھر بننا ہے، اور زندہ پتھر اس لیے بننا ہے کہ زندہ پتھر اور خوبصورت پتھر اسی صورت میں ہوتا ہے جب اسے کاٹا جاتا ہے، جب اسے تراشا جاتا ہے، جب اسے خروچا جاتا ہے تاکہ اس کی کوئی شکل نکلے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے، کاٹے جانے میں بھی، تراشے جانے میں بھی تکلیف ضرور ہے۔ مصیبتوں اور دکھوں اور تکلیفوں میں سے گزرنا ضروری ہے۔ یہی برکت اور یہی فضل، یہی پیغام یسوع مسیح بتانا چاہ رہا تھا آج کے کلام سے، کہ میں جاؤں گا، لیکن جانے سے پہلے یہ سفر جو کلوری کا ہے مجھے ادا کرنا ہے، اس سفر کو طے کرنا ہے۔ ہمیں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج کی پہلی تلاوت اور رسولوں کے اعمال میں کلیسیا میں کچھ ایسی ہی پریشانیاں ہیں۔ گو کہ چند اتوار پہلے ہم نے سنا کلیسیا کے لوگ لا کر اپنی چیزیں رسولوں کے قدموں میں ڈال رہے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں، بار بار بتایا جا رہا ہے ان میں سب کچھ مشترک تھا، کسی کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور سارے بڑی ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ آج ایک نئے مسئلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اور نیا مسئلہ کیا ہے؟ یونانی بیواؤں کو ان کی خدمت میں کمی ہے۔ اب دو چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدمت میں کمی کیوں ہوئی ہے؟ کہ پیسے میں کمی ہے؟ پیسے میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ شاگردوں کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ یہودیوں نے جب ایمان کو رد کیا ہے تو غیر قوموں نے ایمان کو قبول کر لیا ہے۔ یہ جو یونانی جتنے ہیں یہ غیر قوم ہیں۔ اب بہت سارے لوگ جو پہلے مسیح اس خدمت کو کر رہے تھے، اس خدمت میں جب لوگوں کی تعداد بڑھتی ہے تو ہمیں اپنی ٹیم کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، خدمت گزاروں کو بڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، نئے فیصلے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کلیسیا فیصلہ کر کے پہلے 7 شماس چنتی ہے، 7 شماس چن کر ان کو خدمت کے کام پر مامور کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ 12 کے بعد یہ 7 کا چناؤ کیا جانا، اور اس کے بعد پھر آج ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں خدمت کے اس کام کو بڑھانے کے لیے کاہن جو ہے وہ مقرر کیے جاتے ہیں، شماس مقرر کیے جاتے ہیں، تاکہ یہ خدمت کا سلسلہ رکے نہیں، چلتا جائے، یہ خدمت کا کام رکے نہیں، بلکہ اگر کوئی پریشانی اور مصیبت آتی بھی ہے تو اس کا بیٹھ کر فیصلہ کیا جائے اور اس کا حل نکالا جائے۔
یسوع مسیح ہمیں یہی بات بتانا چاہتا ہے۔ اس طرح کے لوگ مایوس لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ امید کے لوگ ہوتے ہیں۔ اپنی امیدیں خدا کی طرف اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف لگانے کی ضرورت ہے، اور اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں آج خدا کے حضور جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کون ہماری خدمت کا مستحق ہے، کس کی ہمیں خدمت کرنی ہے؟ بہت سارے لوگوں نے مستحق لوگوں کی خدمت کی ہے۔ کرونا وائرس سے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ، بہت سارے خاندان متاثر ہوئے ہیں۔ ان سب نے جہاں جہاں تک ممکن ہو سکا سب نے خدمت کی ہے، لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی کہ میرے ساتھ والے گھر میں اگر کمی ہے تو میں اپنے گھر سے نکال کر کچھ دے دوں۔ کسی کی طرف دیکھتے ہیں، کسی مستحق خاندان کو دیکھنے کی بجائے ہم اوپر کی طرف دیکھتے ہیں کہ کہیں سے کوئی ہماری مدد کر دے۔ اسی بات کے لیے آج ہمیں پہلی تلاوت سے سبق ملتا ہے، خدمت کرنے کے لیے رکنا نہیں چاہیے، لیکن کبھی کبھار خدمت کرنے والوں کے لیے بھی بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ ایک کہانی بتائی جاتی ہے ایک باپ کی جس نے ایک چھوٹی سی غلطی سے اپنے بیٹے کو کھو دیا۔ کہانی کچھ اس طرح سے ہے، رات کے 1 بجے ڈاکٹر لیو ونٹر کو ایک فون کال آتی ہے اور بتایا جاتا ہے ایک بچے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، وہ ابھی ابھی ہاسپٹل پہنچا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رات کا 1 بجے ہے، ہمیں پتہ ہے مشکل ہے آپ کے لیے بھی، لیکن کوشش کریں، آپ کے علاوہ کوئی اتنا اچھا سرجن نہیں ہے جو اس وقت میں اس بچے کو بچا سکے، مہربانی کر کے آپ آئیں۔ ڈاکٹر صاحب اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہیں، اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کون سا راستہ لیں۔ ایک راستہ جو تھوڑا ہے لیکن پتہ ہے اس میں رکاوٹیں بڑی ہیں، کہتے ہیں کوئی بات نہیں، میں دوسرا راستہ لیتا ہوں، اس میں رکاوٹیں نہیں ہوں گی، میں جلدی اسپیڈ سے پہنچ جاؤں گا۔ رسک لیتے ہوئے لمبا راستہ اختیار کرتا ہے۔ راستے میں ایک اشارہ آتا ہے، اشارے پر گاڑی رکتی ہے تو اچانک سے ایک انسان کھڑا ہے، نوجوان، اس نے سر پر ہیٹ پہنا ہوا ہے، اس کے کپڑے جو ہیں عجیب سے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، ڈاکٹر کو باہر نکالا اس کی گاڑی سے، اور خود گاڑی میں بیٹھ کر ڈاکٹر نے بتایا مجھے ایمرجنسی کے لیے جانا ہے، نہیں وہ اس کی سنتا نہیں ہے، ڈاکٹر کو نیچے پھینک کے گاڑی میں سوار ہو کر چلا جاتا ہے۔ اب ڈاکٹر وہاں پہ کھڑا ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے۔ بڑی مشکل سے ڈاکٹر کو موقع ملتا ہے، کوئی ٹیکسی آتی ہے تو ڈاکٹر ٹیکسی لے کر ہاسپٹل میں پہنچتا ہے۔ جیسے ہی ہاسپٹل میں پہنچ رہا ہے تو بھاگ کر سیڑھیاں چڑھتا ہے، اوپر جا کر نرسز کو دیکھتا ہے تو نرسز سر ہلاتی ہیں، بچہ مر گیا ہے۔ پھر بھی کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، بچے کو دیکھتا ہے، واقعی بچہ مر جاتا ہے۔ ایک نرس اسے آ کر بتاتی ہے اس کا باپ اندر اس کمرے میں بہت اونچی اونچی رو رہا ہے، اور وہ بار بار ایک ہی سوال کرتا جا رہا ہے، ڈاکٹر کیوں ٹائم سے نہیں پہنچ سکا ہے؟ میرا بچہ بچ سکتا تھا، ڈاکٹر نے کیوں دیر کی ہے؟ اور نرس بتاتی ہے ڈاکٹر صاحب صرف 30 منٹ پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آپ 45 منٹ لیٹ آئے، اگر ممکن ہو تو اس کے باپ کو تھوڑی سی تسلی دے دیں۔ ڈاکٹر اس کمرے میں داخل ہوتا ہے اور جیسے ہی دروازہ کھولتا ہے تو دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، وہی نوجوان جس نے ڈاکٹر کو گاڑی سے نکالا تھا وہی کھڑا ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، وہ زور زور سے رو رہا ہے۔ اور جیسے ہی ڈاکٹر جا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہے تو ڈاکٹر کو دیکھ کر اونچی آواز سے روتا ہے، میں نے اپنے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں سے مار دیا ہے، جس نے میرے بچے کو بچانا تھا میں نے اسی کو یہاں تک آنے نہیں دیا ہے، میں نے اسے ہی روک لیا، اس ساری موت کا ذمہ دار میں ہی ہوں۔ اور کبھی کبھار ہماری بھی اس زندگی میں، اس خدمت کو سمجھنے میں، زندہ یسوع کے تجربہ کرنے میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہوتا ہے، کئی بار ہم خود رکاوٹ بن جاتے ہیں، ہم خود ہی اپنا ایمان کمزور کر بیٹھتے ہیں، ہم خود ہی دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود ہی عبادت کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خود ہی نیک کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم کسی کی مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ خداوند آج ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، زمین کی پریشانیوں سے دل نہ گھبرائے،
मैं आसमान पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ। आसमान तुम्हारा वतन है और घर है, वहाँ तक हमें पहुँचना है। और ज़िंदा यीशु ये भी पैगाम देता है कि मौत अब कोई माने नहीं रखती है। अगर तुम कुछ हासिल करना चाहते हो, बरकत पाना चाहते हो, तो अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से देखो और ज़िंदा पत्थर बनने के लिए, ज़िंदा खुदा की हैकल बनने के लिए हमें इस दुनिया की मुसीबतों को सहना है, अपनी बीमारियों का सामना करना है, अपने दुखों को सहना है, तकलीफ़ों को सहना है और खुदा में मजबूत होकर कि वही एक खूबसूरत जो मिसाल अय्यूब नबी ने दी हमें, जो कीड़ों को उठा उठा कर अपने जिस्म पर रखता है, ये खुदा तकलीफ़ लाया है और खुदा ने ये जिस्म तुम्हारे लिए बनाया। शायद दुनिया की तकलीफ़ें हमारी रहनुमाई के लिए, हमारी बेहतरी के लिए और तरक्की के लिए होती हैं। आए खुदा का शुक्रिया अदा करें जो आज हमारी मदद करना चाहता है और हमें ज़िंदा यीशु अपने फ़ज़ल से ये बरकत दे कि हम ज़िंदा यीशु में मजबूत रहें और आज अपनी दुआओं में अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, अपनी माओं के लिए, मसीह ईमानदारों के लिए खुदावंद से दुआ करते जाएं ताकि सब खुदावंद में बरकत पाएँ। मसीह यीशु के नाम से आमीन।